बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। ख्वाहिशात में चश्म पोशी की आदत। हमारे बुजुर्गान दीन रहमुल्लाह मुबीन बारीक कपड़ों को भी नापसंद करते थे और फरमाया करते थे कि जिसके कपड़े पतले बारीक होंगे वो दीन में कमज़ोर होगा। ये तमाम बातें इसलिए हैं कि जायज़ कामों की ख्वाहिशात को पूरा करने से नाजायज़ कामों में पड़ने का खौफ होता है, क्योंकि नफ्स जायज़ और नाजायज़ दोनों की एक जैसी ख्वाहिश करता है, और जब नफ्स ख्वाहिशात में चश्म पोशी का आदी बन जाए तो वो आगे बढ़ती हैं। इसलिए तकवा उन तमाम से इज्तनाब का तकाजा करता है। बस हर वो हलाल जो इस खौफ से जुदा हो वो तीसरे दर्जे का हलाल और तय्यब है, और इससे मुराद हर वो अमल है जिसके करने से गुनाह का खौफ बिल्कुल ना हो। चौथा दर्जा ये सिद्दीकीन की परहेजगारी है। इनके नज़दीक हलाल वो है जिसके असबाब को अमल में लाने के लिए किसी गुनाह का इर्तिकाब न करना पड़े, ना इससे गुनाह पर मदद हासिल हो सके और ना ही इससे मौजूदा वक्त या मुस्तकबिल में किसी नफसानी ख्वाहिश का कष्ट हो, बल्कि वो महज अल्लाह अज़्ज़ल की इबादत पर कुव्वत हासिल करने और ज़िंदा रहने के लिए हो। यही वो लोग हैं जिनका ये अकीदा है कि जो अल्लाह अज़्ज़ल के लिए नहीं वो हराम है। इस फरमान बारी ताला पर अमल करते हुए कुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी खौज़िहिम यलअबून, सूरह अल इनाम तर्जुमा, कहो फिर उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगी में खेलता। ये मुखदीन का रुतबा है जो ख्वाहिशात नफसानी से खाली होते हैं और हर काम सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ल की रज़ा के लिए करते हैं। बेशक जो बंदा इस चीज़ से बचता है जिस तक गुनाहों के ज़रिए पहुंचा जाता है या उस पर गुनाहों से मदद ली जाती है, तो वो उस शय से भी ज़रूर बचता है जिसके हसूल का कोई सबब किसी गुनाह या कराहत से जुड़ा हो। चुनांचे ऐसी हस्तियों के हालात मुलाज़ा फरमाइए। 30 साल से अपना मुहासबा। हज़रत सैयदना याह्या बिन बकर रहमुल्लाह मुतवफ़ी 224 हिजरी ने दवा खाई तो उनकी ज़ौजा अर्ज़गुज़ार हुई कि अगर आप घर में थोड़ा सा चल फिर लें तो दुआ असर करना शुरू कर देगी। फरमाया मैं इस चलने को बेहतर नहीं जानता, हालांकि मैं 30 साल से अपना मुहासबा कर रहा हूँ। गोया आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इस चलने में दीनी नीयत नहीं थी, लिहाजा उस पर अमल जायज़ न समझा। सरसब्ज घास और पानी। हज़रत सैयदना सिरी सक्ती अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं पहाड़ पर एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ सरसब्ज घास थी और साथ ही पानी बह रहा था। मैंने कुछ घास खाई और पानी पिया और दिल में कहा अगर मैंने किसी दिन हलाल और तय्यब खाया है तो वो आज का दिन है। तो गैब से आवाज़ आई कि जिस ताकत और कुव्वत ने तुम्हें इस जगह पहुंचाया है वो कहाँ से आई। बस मैंने अपनी बात से रुजू किया और नादिम हुआ। जालिम का थाल। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैह रहमतुल्लाह कैद में थे और भूखे थे। एक नेक खातून ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में दरोगा जेल के हाथ खाना भिजवाया, मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खाना तनावल न फरमाया। फिर ना खाने का उज़र बयान करते हुए फरमाया वो खाना मेरे पास जालिम के थाल में आया था, यानी जिस कुव्वत के ज़रिए खाना मेरे पास आया था वो पाक न थी। ये इंतहा दर्जे की परहेजगारी है। उजरत हराम से खोदी गई नहरों का पानी। हज़रत सैयदना बशर बिन हारिस हाफी अलैह रहमतुल्लाह उन नहरों से पानी नहीं पिया करते थे जो अमीर लोग खुदवाते थे, क्योंकि नहर पानी के जारी होने और उन तक पहुँचने का सबब है। अगरचे पानी फी नफ्सा मुबाह है, लेकिन फिर भी वो ऐसी नहर से फ़ायदा उठाने वाले ठहरेंगे जो माल हराम से उजरत देकर खुदवाई गई। यही वजह थी कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंगूरों की हलाल बेल से हलाल अंगूर खाने से मना फरमा दिया और अंगूर की बेल के मालिक से फरमाया तुमने इसे जालिमों की खोदी हुई नहरों से पानी देकर ख़राब कर दिया। ये पानी पीने से भी बढ़कर तकवा है, क्योंकि उसमें उन अंगूरों से भी बचना पाया गया जिन्हें वो पानी दिया गया था। बाज़ बुजुर्गान दीन हज पर जाते हुए ऐसे हौज़ों से पानी नहीं पीते थे जो जालिमों ने बनवाए होते। हालांकि पानी मुबाह था, मगर चूंकि वो पानी उस हौज़ में महफूज रहा जो हराम माल से बनाया गया था, गोया कि ये उससे ही नफ़ा उठाना था। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैह रहमतुल्लाह का जेल के दरोगा के ज़रिए से पहुँचने वाला खाना न खाना उन सब से बढ़कर तकवा है, क्योंकि दरोगा के हाथ को हराम से मुतसिफ नहीं किया जा सकता बखिलाफ उस खाने के जो वस्फ किए हुए थाल में दिया जाए, मगर चूंकि वो खाना उस कुव्वत से पहुंचा था जो हराम ग़ज़ा से हासिल हुई थी, लिहाजा ना खाया। इसी वजह से अपने गुलाम का कहानत के ज़रिए कमाया हुआ दूध पीने के बाद खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
اس خوف سے کہہ کر دی کہ حرام نے اس میں قوت نہ پیدا کر دی ہو۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لا علمی میں پیا تھا جس کا نکالنا ان پر واجب نہ تھا، لیکن پیٹ کو بری چیزوں سے خالی رکھنا صدیقین کی پرہیزگاری ہے۔ بے مثال احتیاطیں چوتھے درجے میں سے یہ بھی ہے کہ درزی اس حلال سے بچے جو مسجد میں کپڑے سی کر کمایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحم اللہ سلائی کے ذریعے درزی کے مسجد میں بیٹھنے کو مکروہ کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بارش کے ڈر سے قبرستان کے کبوں میں بیٹھ کر سود کاتے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا قبریں تو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ کو اس لیے بجھا دیا کہ غلام نے اسے ایسے لوگوں کے چراغ سے جلایا تھا جن کا مال مکروہ تھا، اور انہوں نے روٹی لگانے کے لیے اس تنور کو روشن کرنے سے منع فرما دیا جس میں مکروہ لکڑی کی چنگاری باقی تھی۔ بعض حضرات نے بادشاہ کی شمع سے جوتے کا تسمہ درست کرنے سے منع فرمایا۔ گفتگو کا خلاصہ، تقوی کی یہ باریک باتیں ان کے لیے ہیں جو آخرت کے راستے پر گامزن ہیں۔ اس میں تحقیق یہ ہے کہ تقوی کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ ابتدائی درجے کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جائے جو فتویٰ کی روح سے حرام ہے، اور یہ عادل لوگوں کا تقوی ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ صدیقین کا تقوی ہے، اور وہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو، جیسے نفسانی خواہش سے کچھ حاصل کیا جائے یا اسے پانے کے لیے کسی مکروہ کو اختیار کرنا پڑے یا اس کے حصول کا سبب کسی مکروہ پر مشتمل ہو۔ ان سب سے بچنا انتہائی درجے کا تقوی ہے، اور ان دونوں درجوں کے درمیان احتیاط کے درجات ہیں۔ الغرض انسان اپنے نفس پر جتنی سختی کرے گا، قیامت کے دن اس کی کمر اتنی ہی ہلکی ہوگی، وہ پل صراط کو جلد عبور کر لے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آخرت کی منزلیں پرہیزگاری کے ان درجات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گی، جیسے خباثت میں حرام کے درجات مختلف ہونے کی وجہ سے گناہگاروں کے حق میں دوزخ کے طبقات مختلف ہوں گے۔ بس جب تم نے اصل حقیقت کو پہچان لیا تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو زیادہ احتیاط کرو اور چاہو تو رخصت پر عمل کرو۔ اگر احتیاط کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے اور رخصت پر عمل کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اور سلامتی ماننے والے کے لیے ہے۔ باب نمبر 3، شبہات کے مراتب، مقامات اور حلال و حرام سے ان کے امتیاز کا بیان۔ حلال اور حرام واضح ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحلال بین والحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ ومن وقع فی الشبہات وقع الحرام کالرائی حول الحما یوشک ان یقع فیہ۔ یعنی حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے کہ چرواہا اپنا ریوڑ ممنوع چراگاہ کے اندر ارد گرد چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں جا پڑیں۔ یہ حدیث 3 اقسام حلال، حرام اور شبہات کے ثبوت کے لیے نص ہے، اور حلال و حرام کی درمیانی شبہات والی قسم مشکل ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسے بیان کرنا اور اس سے پردے اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ جس بات کو کثیر لوگ نہیں جانتے اسے قلیل لوگ ضرور جانتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مطلق حلال اور حرام محض۔ مطلق حلال وہ ہے جس کی ذات میں وہ صفات نہ ہو جو اسے حرام کر دیں، اور وہ ایسے اسباب سے خالی ہو جو اسے حرام یا مکروہ کی طرف لے جائیں۔ اس کی مثال بارش کا وہ پانی ہے کہ جسے کوئی انسان کسی کی ملک میں جانے سے پہلے اپنی زمین میں خواہ کسی مباح زمین پر کھڑا ہو کر حاصل کر لے، اور حرام محض وہ ہے جس میں حرام کرنے والی ایسی صفت پائی جائے جس میں کوئی شک نہ ہو، جیسے شراب میں صفت نشہ اور پیشاب میں نجاست پائی جاتی ہے، یا وہ قطعی طور پر ممنوع سبب سے حاصل ہو، جیسے ظلم، سود اور اس کی مثل اسباب سے حاصل کی جانے والی شے۔ یہ دونوں طرفیں مطلق حلال اور حرام محض بالکل ظاہر ہیں۔ مطلق حلال میں داخل حلال، مطلق حلال میں وہ بھی داخل ہے جس کا حلال ہونا ثابت ہو مگر اس میں غیر کا احتمال ہو اور ایسا کوئی سبب نہ پایا جائے جو اس غیر پر دلالت کرتا ہو۔ مثلا خشکی اور پانی کا جانور حلال ہے، لہٰذا اگر کسی نے ہرن پکڑا تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شکاری اس کا مالک بن گیا ہو اور یہ اس سے بھاگ گیا ہو۔ یوں ہی مچھلی کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شکاری کے ہاتھ یا جال میں آنے کے بعد پھسل گئی ہو۔ اس طرح کا احتمال بارش کے پانی میں نہیں ہوتا، جبکہ اسے فضا میں سے ہی براہ راست حاصل کیا گیا ہو۔
لیکن یہ شکار بارش کے پانی کے حکم میں ہے اور اس سے بچنا صرف وسوسے کی بنیاد پر ہے، اور ہم اس فن کا نام ورع الموسوسین یعنی وسوسہ والوں کا تقوی رکھتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ محض وہم ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی دلیل پائی جائے تو اگر وہ دلیل قطعی ہو، جیسا کہ اگر ہرن کے کان میں مثل حلقہ کے کوئی چھلا یا کڑا پایا جائے، یا مچھلی میں سوراخ ہو، یا پھر وہ دلیل قابل احتمال ہو جیسا کہ اگر ہرن کو زخمی حالت میں پایا گیا تو اس میں احتمال ہے کہ وہ داغا گیا ہوگا اور کوئی اسے پکڑ لینے کے بعد ہی ایسا کر سکتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہو، بس یہ تقوی کا مقام ہے، اور اگر احتمال کی دلیل کا ہر اعتبار سے خاتمہ ہو جائے تو وہ اس احتمال کی طرح ہو جائے گا جو فی نفسہ معدوم ہو۔ اسی قسم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے عارضاً مکان لے اور مالک مکان کہیں چلا جائے تو مکان لینے والا گھر سے نکل کر کہنے لگے شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وارثین کا حق اس مکان سے وابستہ ہو گیا، یہ محض وہم رہے گا جب تک اس شخص کی موت پر پختہ یا مشکوک دلیل نہ ہو، کیونکہ ممنوع شبہ وہ ہے جو محض شک سے پیدا ہوا ہو، اور شک نام ہے ان دو عقیدوں کا جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دو الگ الگ سببوں سے پیدا ہوئے ہوں، لہذا جس کا کوئی سبب نہیں ہوگا اس کا عقیدہ بھی دل میں ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے مقابل عقیدے کے برابر ہو کر شک قرار پائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جسے شک ہوا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 تو وہ 3 کو اختیار کرے، کیونکہ اصل زیادہ نہ ہونا ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ آج سے 10 سال پہلے تم نے جو ظہر پڑھی تھی وہ 3 رکعتیں تھیں یا 4، تو وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس نے 4 رکعت پڑھی تھی، اور جب وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تو یہ بھی ممکن ہے کہ 3 پڑھی ہوں، مگر یہ امکان شک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو 3 کے اعتقاد کو لازم کر رہا ہو۔ بس تمہیں شک کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ شک، وہم اور امکان بلا دلیل کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے، الغرض یہ قسم بھی مطلق حلال میں داخل ہے۔ حرام محض میں داخل حرام، حرام محض کے ساتھ وہ ملے گا جس کا حرام ہونا ثابت ہو، اگرچہ کسی حلال کا بھی احتمال ہو لیکن اس پر کوئی سبب دلالت نہ کر رہا ہو، جیسے کسی شخص کے پاس اس کے ایسے مورث کا کھانا ہو جس کا اس کے سوا کوئی وارث نہ ہو، اور وہ مورث غائب ہو جائے تو وارث کہے کہ شاید وہ مر گیا ہے اور ملکیت میری طرف منتقل ہو گئی ہے، اور کھانا کھا لے، تو ایسا کرنا حرام محض کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ایسے احتمال کی کوئی بنیاد نہیں، لہٰذا اس قسم کی باتوں کو شبہات کی اقسام میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شبہ سے مراد تو وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو جائے، یوں کہ ہمارے لیے 2 نظریے ٹکرا جائیں جو ایسے 2 سببوں سے پیدا ہوں جو 2 الگ الگ نظریوں کو چاہتے ہیں۔ شبہ کے 4 مقامات، شبہ کا پہلا مقام اور اس کی 4 اقسام۔ شبہ کا پہلا مقام اور اس کی 4 اقسام۔ حلال اور حرام کرنے والے سبب میں شک، یہ شک 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، دونوں احتمال برابر ہوں گے۔ نمبر 2، یا ایک دوسرے پر غالب ہوگا۔ اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو حکم استصحاب کے مطابق ہوگا۔ وہ استصحاب کیا ہے؟ وہ حکم جو گزشتہ زمانے میں ثابت تھا، موجودہ یا آئندہ زمانے میں بھی اسے موجود ماننا استصحاب کہلاتا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ حجت شریعہ میں سے نہیں ہے اور شک کی بنا پر ترک نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک احتمال دوسرے پر غالب ہو اس طرح کہ اس کا غلبہ معتبر دلالت سے ثابت ہو تو جو احتمال غالب ہوگا وہی حکم ہوگا، اور اس بات کو مثالوں اور شواہد ہی سے واضح کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم انہیں 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم، اس کی حرمت پہلے سے معلوم ہو پھر اسے حلال کرنے والے سبب میں شک واقع ہو جائے تو یہ ایسا شبہ ہے جس سے بچنا واجب ہے اور اس پر عمل حرام ہے، جیسے کہ شخص شکار کو تیر مارے اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گر جائے، پھر اسے مردہ حالت میں ملے اور پتہ نہ چلے کہ شکار ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے یا زخمی ہونے سے، تو یہ حرام ہے کیونکہ اصل حرام ہونا ہے، مگر اس وقت حرام نہ ہوگا جب حلال طریقے پر مرے۔ اگر اس خاص طریقے میں شک واقع ہو تو یقین کو چھوڑ کر شک پر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے طہارتوں، نجاستوں اور نماز کی رکعتوں وغیرہ کا معاملہ ہے کہ ان میں یقین کو چھوڑ کر شک پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا، لا تاکلہ فلعلہ قتلہ غیر قلبک، یعنی اسے نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے کتے کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہو، اسی پر محمول کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر بارگاہ رسالت میں کوئی پوشیدہ حال چیز پیش کی جاتی، یعنی معلوم نہ ہوتا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ، تو اس کے بارے میں استفسار فرماتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات حالت اضطراب میں گزاری تو امہات المومنین میں سے کسی نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حالت اضطراب میں رہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں مجھے ایک کھجور ملی تھی اور مجھے خوف ہے کہ وہ صدقہ نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک کھجور کھا لی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ نیز اسی سے متعلق ایک صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمیں بھوک محسوس ہوئی تو ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں گو بکثرت پائی جاتی تھی۔ ابھی وہ ہانڈیوں میں پک رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک امت مسخ کر دی گئی تھی، یعنی ان کی شکل و صورت بگاڑ دی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ یہ گو وہی قوم نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے ہانڈیاں الٹ دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ عز و جل نے کوئی ایسی مخلوق مسخ نہیں فرمائی جس کی نسل باقی رکھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلے منع فرمانا اس لیے تھا کہ اشیاء میں اصل حلال نہ ہونا ہے اور اس بارے میں شک تھا کہ ذبح کرنا اسے حلال کرے گا یا نہیں۔ دوسری قسم، اس کا حلال ہونا معلوم ہو مگر حرام کرنے والے سبب میں شک ہو، اس میں اصل حلت کا حکم رہے گا، جیسا کہ دو مردوں نے دو عورتوں سے نکاح کیا، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا تو ان میں سے ایک نے کہا اگر یہ کوا ہو تو میری بیوی کو طلاق، اور دوسرے نے کہا اگر یہ کوا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ پرندے کا حال واضح نہ ہوا، یعنی پتہ نہیں چلا کہ وہ کوا تھا یا نہ تھا، تو ان دونوں میں سے کسی کی عورت پر بھی حرام ہونے یعنی طلاق کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور نہ ہی مردوں کے لیے عورتوں سے بچنا لازم ہوگا، لیکن تقوی یہ ہے کہ ان سے بچیں اور طلاق دے دیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے حلال ہو جائیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو عبداللہ مکحول شامی قدسرہ نے اس مسئلے میں اجتناب کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن شراحیل شابی علیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر دو مردوں میں جھگڑا ہو جائے اور ایک دوسرے سے کہے تو بڑا حاسد ہے اور دوسرا کہے ہم میں سے جو بڑا حاسد ہے اس کی بیوی کو 3 طلاق، پہلے نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ زیادہ حسد کون کرتا ہے، لہذا دونوں مرد اپنی بیویوں سے اجتناب کریں۔ اگر حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اللہ کی اس اجتناب سے مراد ازرو تقوی بچنا ہے تو صحیح ہے، اور اگر انہوں نے حرمت مراد لی ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ پانیوں، نجاستوں، طہارتوں اور نمازوں کے معاملے میں یہ مسئلہ ثابت ہے کہ یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، اس مسئلے میں بھی وہی حکم ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، ان دونوں مسائل میں کیا مناسبت ہے؟ جواب جان لیجئے کہ اس میں مناسبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض صورتوں میں حکم مناسبت کے بغیر بھی لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی پانی کے پاک ہونے کا یقین ہوتا ہے، پھر اس کے ناپاک ہونے میں شک ہو جاتا ہے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور وضو جائز ہے تو اس کا پینا کیسے ناجائز ہوگا؟ اور جب اس کا پینا جائز قرار دیا گیا تو یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ مگر اس جگہ ایک باریک بات ہے کہ پانی کے مسئلے کے موافق یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس معاملے میں شک واقع ہو جائے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں، تو کہا جائے گا کہ اصل یہ ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، جبکہ پرندے کے مسئلے کے موافق یہ مسئلہ ہے کہ پانی کے 2 برتنوں میں سے ایک کا ناپاک ہونا ثابت ہو جائے لیکن معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا ہے، تو غور و فکر کیے بغیر کسی کا استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ یقینی نجاست کے معاملے میں یقینی طہارت ہے، اس وجہ سے استصحاب حال پر عمل درست نہ ہوگا۔ اسی طرح وہاں بھی دونوں بیویوں میں سے ایک پر طلاق کا واقعہ ہو جانا یقینی ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ کسے ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پانی کے 2 مختلف برتنوں کے مسئلے میں شافعی حضرات کے 3 مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، کچھ حضرات کہتے ہیں غور و فکر کیے بغیر اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، بعض فرماتے ہیں یقینی طہارت کے مقابلے میں یقینی نجاست کے آ جانے کے بعد بچنا واجب ہے اور غور و فکر فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 3، بعض شوافے فرماتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے اور یہی قول صحیح ہے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کی زینب اور عمرہ نامی 2 بیویاں ہوں تو وہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہے اگر یہ کوا ہے تو زینب کو طلاق، اور اگر کوا نہیں ہے تو عمرہ کو طلاق، تو اب سابقہ حالت کے پیش نظر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے جمع کرے، اور نہ ہی اجتہاد یعنی غور و فکر جائز ہے، کیونکہ اجتہاد کی یہاں کوئی دلیل موجود نہیں، اور ہم مرد پر دونوں عورتوں کو حرام قرار دیں گے، کیونکہ اگر وہ ان سے جمع کرے گا تو یقینی طور پر حرام کا مرتکب ہوگا، اور اگر ان میں سے ایک سے ہم بستری کرے اور کہے کہ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تو وہ کسی ترجیح کے بغیر تعین کرنے والا ہوگا۔ اس مسئلے سے 1 اور 2 آدمیوں کے حکم کے درمیان فرق معلوم ہو گیا، کیونکہ ایک شخص پر حرمت ثابت ہے، جبکہ 2 افراد کے بارے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک عورت کے اپنے اوپر حرام ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے۔
एक सवाल और उसका जवाब, अगर दो बर्तन दो अफराद के हों तो यहाँ गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और उनमें से हर एक को अपने बर्तन से वज़ू करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बर्तन की तहारत पर यकीन रखते हैं। शक तो उनमें अब वाक़ हुआ है, क्योंकि आप बयान कर चुके हैं कि दो बर्तन जब एक शख्स के पास हों तो उसके बारे में वारिद 3 अक़वाल में से ये कौल दुरुस्त है कि वो गौर व फिक्र करे। जवाब, हम कहते हैं कि फ़िक़्ह में इसका एहतमाल है, मगर मेरे ख्याल में मुमानियत ज़्यादा राजिह है। इस मसले में अफराद का मुतअद्दिद होना एक फ़र्द ही की तरह है, क्योंकि वज़ू के दुरुस्त होने के लिए पानी का अपनी मिल्क में होना शर्त नहीं, बल्कि हदस को दूर करने के लिए दूसरे के पानी से वज़ू कर लेना भी अपनी मिल्क के पानी से वज़ू करने की तरह है। लिहाजा अपने या दूसरे के पानी से वज़ू करना एक ही बात है, बखिलाफ किसी और की बीवी से जमा करने के, क्योंकि वो हलाल नहीं है। और एक वजह यह भी है कि निजास्तों में अलामात का अमल दखल है और उसमें गौर व फिक्र मुमकिन है, जबकि तलाक में ऐसा नहीं है। तो इस्तिहसाब यानी गुज़श्ता हुक्म को अब भी साबित मानने के लिए किसी अलामत के साथ तक़वियत देना ज़रूरी है, ताकि उससे यकीनी निजासत की कुव्वत ज़ाहिल हो जाए जो यकीनी तहारत के मुकाबले में है। इस्तिहसाब और तरजीहात के अबवाब फ़िक़्ह की गहराइयों और बारीकियों में से हैं। कुतुब फ़िक़्ह में हमने इसको तफसील से बयान कर दिया है और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ उन कवायद की तरफ इशारा करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।